अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो क्या करता है। बेशक हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत हमें मिल जाए, जब अल्लाह हमें उन कुछ खास बंदों में चुन ले, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। जब अल्लाह अपने कुछ बंदों से मोहब्बत करता है ना, तो वो उनको इस दुनिया में खैर के कामों के लिए लगा देता है, अच्छे कामों के लिए लगा देता है। जैसे कि मान लिया उसने आपको अपॉइंट कर लिया है कि आपके पास किसी का कॉल आता है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, कोई भी आपके पास मदद के लिए आता है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसकी मदद करके वो नेकी, वो दर्जा कमाएं। बेशक अल्लाह डायरेक्ट भी कर सकता था, अल्लाह किसी और के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन उसने आपको वो खैर का जरिया बनने का मौका दिया। तो याद रखें, ये अल्लाह अपने बंदों को चुनता है कि मेरा ये बंदा इस दुनिया में ये खैर का काम करे और जन्नतुल फिरदौस पाले, मुझे पाले, मेरी मोहब्बत को पाले। और एक जगह मैंने और पढ़ा था कि जब स्पेशली कोई दीन का काम करता है, मान ले ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि कभी कभी मैं भी लो फील करती हूँ, कभी वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता है, एंड आई हैव नेवर इमेजिन्ड ऑल्सो कि मैं इस तरह से कभी वीडियोस बनाऊंगी और ऐसे सोशल मीडिया पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेड इट वेरी इजी फॉर मी एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस जर्नी। तो मैंने पढ़ा कि अल्लाह अपने कुछ बंदों को अपने काम के लिए लगा देता है, अपॉइंट कर लेता है, और वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मेरा ये बंदा मेरा दीन का काम करे, दीन को फैलाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए खूब आसानी करे, हमारी बात लोगों के दिलों में उतरे और लोगों की ज़िंदगी में एक इंसान की भी अगर चेंज आए। मेरे पास काफ़ी डीएम्स आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बात से लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, कुछ चेंज आता है। तो बेशक मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी कोई भी नहीं हो सकती इस दुनिया और आखिरत के लिए भी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब से दीन का काम ले, अल्लाह हम सब से खैर के और ज़्यादा काम ले कि हम लोगों की मदद कर सके, लोगों के लिए खैर का एक जरिया बन सके, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कभी भी किसी नेकी को छोटा ना समझें, बस ये सोचे कि जिस ज़ात के लिए हम कर रहे हैं, छोटी कोशिश क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो ज़ात को हमें खुश करना है, उसकी मोहब्बत हमें पानी है, वो लेवल हमें पाना है कि हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए। सो यस, कोशिश करते रहे, दुआ करते रहे और आगे बढ़ते रहे। वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है और हम सब ये ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी दुआ मिल जाए जिसमें हमें बहुत दौलत मिले, हुकूमत मिले, और कोई ऐसी दुआ जो हमारे नबी की हो, कुरान से हो। कुरान से ज़्यादा ऑथेंटिक और क्या ही हो सकता है। तो मैं आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करने वाली हूँ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, और ये उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसमें हुकूमत मांगी, दौलत मांगी, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता करी और इस दुआ से अता करी। तो ये बहुत पावरफुल दुआ है, आप ये ज़रूर पढ़ें। तो ये जो सूरत है, ये सूरह साद है, सूरह 38, और ये आयत नंबर 35 है। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मांगते हैं, रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी ली अहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। इसका तर्जुमा है कि मेरी बख्शिश फरमा दे। पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, जैसे कि हमें करना है, और मुझे ऐसी सल्तनत बख्श दें जो मेरे बाद किसी और के लिए मुनासिब ना हो। सुभान अल्लाह। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ही ज़ात है, वो है जो इतनी सखी दता है, यानी कि वहाब, बहुत अता करने वाला है, तेरी ही ज़ात है, और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर, इतना अता कर कि उसके बाद वो सल्तनत वो किसी को अता ना हो। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी मांगे, बिल्कुल अपनी दुआ में ज़रूर ऐड करें कि अल्लाह हमको इतना दे कि हम तेरी राह में बहुत खर्च करें, और इसमें मांगे कि ज़ाहिर है वो सलाहियतें दे सही, कि हम उसको सही जगह खर्च करें, हमें कभी गुरूर ना आए, और कोई भी दौलत या ज़िंदगी की कोई भी नेमत हमें तुझसे दूर ना करे, और हमें हमेशा लोगों के लिए खैर का ज़रिया बनने की तौफीक अता कर। ये इस दुआ के साथ साथ आप ज़रूर ऐड करें, और ये दुआ यकीन के साथ और पाबंदी के साथ पढ़ें। देन इंशाअल्लाह, अगर देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क पर सल्तनत दी, और ऐसी दी कि उसके बाद किसी को ना दी। तो आपको भी अल्लाह इतनी दौलत दे, इतनी नेमतें ज़रूर अता करेगा। एक छोटी सी टिप, और ये मैं हमेशा अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में कहती हूँ और ये मानती हूँ कि हम जब भी अल्लाह से मांगें
اور دعا کریں تو اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں، اپنے حالات کو دیکھ کر نہیں، یا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اتنی لگژری ہمیں ملے گی یا نہیں، یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں، خود کو دیکھ کر مانگنا ہی نہیں ہے. ارے جو آج تک آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے، کیا وہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، ہماری محنتوں کا صلہ ہے؟ نہیں، وہ صرف اللہ کا کرم ہے، اللہ کی محبت ہے. ہماری محنت ہمارے اعمال کے اکارڈنگ ملتا تو کیا ہی ملتا، بٹ اللہ اتنا الودود ہے، الوہاب ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی شان میں کمی نہیں ہے. تو اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ لے یا بڑی سے بڑی. اللہ بہت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ سے خوب مانگے، اور بالکل جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ امپاسبل ہے یا امپاسبل تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے لیے، لیکن چلیں جو آپ کو لگتا ہو امپاسبل ہے، مشکل ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے صرف ایک آنکھ جھپکنے کا کھیل ہے، بس اتنا بھی نہیں، اور کن کہنے کی دیری ہے پھر موت سے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، یقین رکھیں، اور پھر معجزے، یہ الفاظ، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال برکت والی بہت روزی عطا کرے، بہت نعمتیں عطا کرے، اور ہم کو ذریعہ بنائے ایک دوسرے کے لیے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے. اور ایک اور بات بہت ضروری کہ اللہ کی جو دوستی ہے وہ سخی سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو بہت خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے زیادہ اتنا ایکسٹرا نہیں، بے فضول نہیں، اس سے بچنا ہے. لیکن اللہ کی دوستی سخی سے ٹوٹتی نہیں اور بخیل سے ہوتی نہیں، یعنی کہ کنجوس سے. تو بخیل نہیں بننا ہے، کنجوس نہیں بننا ہے، سخی بنے. اللہ کو سخاوت پسند ہے، اللہ خود سخی ہے. تو آپ یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس بہت ہو تو آپ دیں، آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے آپ اس میں سے تھوڑا سا نکال کے دیں تو اللہ کہے گا کہ ارے واہ میرے بندے، تو کیا مجھ سے زیادہ سخی؟ ہم نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، ہم کتنا بھی کر لیں. لیکن ہمارے پاس اگر تھوڑا ہے اور اس میں سے ہم کسی کے لیے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اللہ کو دیکھیں ہماری یہ ادا کتنی پسند آئے گی کہ اس کے پاس تو تھا ہی تھوڑا، لیکن اس نے پھر بھی میری راہ میں، میری رضا کے لیے خرچ کیا. تو یس، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے خوب خوب آسانیاں کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، عافیت ہم کو ہر چیز میں عطا کرے. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے، سب سے پہلے اس امت کے غریب لوگ جائیں گے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جب وہاں پر وہ غریب لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور میں بھی ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ کچھ عورتیں وہاں پہ ان غریب لوگوں سے بھی زیادہ آگے نکل رہی ہوں گی، سب سے پہلے جا رہی ہوں گی. تو میں پوچھوں گا کہ وہ کون عورتیں ہیں؟ تو وہ کہیں گی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور بچوں کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کرا تھا. تو اس صبر کے بدلے اللہ انہیں یہ اجر دے گا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ ہمارے صبر کا، ہم جب بھی صبر کرتے ہیں دنیا میں، کیا بہترین نعم و بدل عطا کرتا ہے. اگر اس دنیا میں نہیں بھی عطا کرتا نا، تو آخرت کا وہ اجر ہمارے لیے ہوتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیشہ صبر سے کام لیں. جب دنیا ہمارا بہت زیادہ دل دکھا دیتی ہے، ہم ہر طرف سے اکیلے پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایسے تھام لیتا ہے جیسے ہم کبھی اکیلے ہی نہ ہوئے ہو. ہمارے دل کو ایسے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہی دلوں کو بنانے والا ہے، جیسے کبھی دل ٹوٹا ہی نہ ہو. وہ کبھی بھی ہمارے پرانے گناہ یا اس کے تانے نہیں دیتا، یہ یاد نہیں دلاتا کہ تم نے یہ کیا تھا یا یہ نہیں کیا تھا. اِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ، میرا رب ہی تو ہے جو میرے ساتھ ہے، میری دعاؤں کو سننے والا ہے. اور وہی المجیب ہے جو عطا کرنے والا ہے، السمیع ہے جو سننے والا ہے، السلام ہے جو سکون عطا کرنے والا ہے، الجبار ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے. کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا میرے خزانوں میں کمی پڑ گئی ہے؟ کیا اس کی رحمت کافی نہیں ہے؟ کیا اس کی محبت کافی نہیں ہے؟ پوری دنیا بھی آپ کو چھوڑ دے، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، یہ یاد رکھیں وہ بادشاہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے. اور اگر وہ ساتھ ہے نا، تو آپ ہر جنگ، ہر چیز، ہر مشکل جیت جائیں گے. غریب انسان کون ہے؟ تو ہمارے صحابہ نے بڑا سمپل سا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ انسان جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ غریب ہے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب سے غریب انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لائے گا، نماز، حج، زکوٰۃ اور بھی بہت کچھ، لیکن اس نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، حق مارا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور اس شخص کی ساری نیکیاں لے لیں گے، اور اگر تب بھی ان لوگوں کا حساب پورا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوچے، وہ شخص جس کے پاس پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، وہ اب اتنے نقصان میں ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کا دل دکھایا تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس نے لوگوں کا حق مارا تھا۔ تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے اور یہ دھیان دینا ہے کہ ہماری طرف سے کسی کا بھی کبھی بھی دل نہ دکھے، ہم کسی کے لیے بھی کبھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سورہ شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ٹائم پہ اتاری گئی تھی جب وہ بہت ڈپریسڈ تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ کافی ٹائم تک کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ اتاری اور ان کو اس طرح سے جواب دیا اور تسلی دی، اور یہ ہم سب کے لیے بھی میسج ہے، ہم سب کے لیے بھی تسلی ہے۔ تو یہ ہے سورہ الضحیٰ کی جو میں آیتیں پڑھنے والی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالاتوں سے خوب واقف ہے اور وہ ہمیں کبھی بھی مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سورہ شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ٹائم پہ اتاری گئی تھی جب وہ بہت ڈپریسڈ تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ کافی ٹائم تک کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ اتاری اور ان کو اس طرح سے جواب دیا اور تسلی دی، اور یہ ہم سب کے لیے بھی میسج ہے، ہم سب کے لیے بھی تسلی ہے۔ تو یہ ہے سورہ الضحیٰ کی جو میں آیتیں پڑھنے والی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالاتوں سے خوب واقف ہے اور وہ ہمیں کبھی بھی مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص بھی صدقہ دے گا اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو انسان بھی اخلاق کا بہترین ہوگا، سب کو بیوٹیفلی ٹریٹ کرے گا بنا کسی فرق کے، تو اس کے درجات ہمیشہ بلند ہوں گے۔ اور تیسرا وہ انسان جو کسی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ ہمیشہ عزت دار لوگوں میں شامل ہوگا اور اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی نے قسم اٹھا کر کہا۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان بھی کسی کو معاف کرتا ہے نا اور دل میں کوئی کناہ نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ بہت اعلیٰ ظرف، بڑے دل کا اور بہت مضبوط انسان ہوتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ